राजऊँ नाज़रीन कराम, आज हम सब जो है वो एक बहुत दर्दनाक मरहले से गुज़र रहे हैं और मौला अली सलाम की आज ज़रबत से शहादत तक का आज हमें नशियात का आखिरी रोज़ है और आज मौला अली सलाम की शहादत का दिन है। 21वीं शब है रमज़ान की और यकीनन तमाम तर दिल जो है वो इंतहाई सोगवार हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिस तरह मौला अली सलाम की अज़ीम शख्सियत थी, हम तमाम तर मुसलमानों के लिए ना सिर्फ किसी मखसूस फ़िरके के लिए बल्कि सभी मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मशअल राह है और हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। जिस तरह से उनके फ़ज़ाइल हैं और गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि इल्मी मालूमाती गुफ्तगू आप तमाम नाज़रीन तक मुंतकिल करवाएँ। उसी की निस्बत से आज की भी हम अपनी यहाँ पर बज़्म रमज़ान की नशियात को मुख्तस करते हुए आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसमें सर फैज़ GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, सैयद मोहम्मद अली साहब का, हुसैन वाटर का, ये हमारे साथ रोज़मर्रा की बुनियाद पर कंट्रीब्यूशन शामिल है। और साथ ही साथ आज चूँकि यौम अली के हवाले से बेइंतहा हमें कराची शहर में जो है वो माशाल्लाह मजालिस और साथ ही साथ जुलूस जो है वो बरामद हुए और बहुत सारे जो है वो बाज़ारों में जो रश था उसमें भी काफ़ी हद तक हमें कमी देखने में नज़र आई। और ज़ाहिर सी बात है ये दिन ही इतना हमारे लिए मुक़द्दस तरीन है और इससे बहुत सारी हमारी जो है वो रहनुमाई होती है। इसीलिए आज जो मैंने अपना पैनलिस्ट यहाँ पर मदऊ किया है वो आपको लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इल्मी और मालूमाती गुफ्तगू का हुसूल मुमकिन बनाएगा। तो सबसे पहले एक मरतबा फिर हमारे लिए इंतहाई मोहतरम क़िबला जनाब अल्लामा सैयद शहरयार नकवी साहब मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमा। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। बाखुदा अल्लामा साहब, मेरे तो अल्फाज भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, इस कदर दिल रंजीदा हैं हम सभी लोगों के और यकीनी तौर पे आपसे मैं तमाम नाज़रीन को ज़्यादा से ज़्यादा आज शहादत मौला अली के हवाले से आगाही फ़राहम करवाना चाहूँगा। साथ ही साथ नाज़रीन कराम, हमारे रोज़मर्रा की मामूल के मुताबिक हमारे पैनलिस्ट और आप सबके बहुत ज़्यादा पसंदीदा का सबब बनने वाले अल्लामा क़िबला सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और इन्हीं के साथ एक मरतबा फिर यहाँ पर हमने बज़्म रमज़ान नशियात का इनको बाकायदा हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर दावतनामा अर्साल किया, इन्होंने कबूल किया। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद अज़हर शाह तरमिज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज कराम, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम जी। और नाज़रीन कराम, हमारे साथ यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त मनकबत ख्वां, सना ख्वां मोहम्मद उमैर कादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे खैरियत से हैं? और नाज़रीन कराम, जिस तरह से बज़्म रमज़ान नशियात में आप अल्हम्दुलिल्लाह कई नशिस्तों में इन्हें देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा पसंदीदा का आपकी सबब भी बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस मौसूल हो रहे होते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और आपको बता रहे होते हैं, हमें सजेशंस अपनी दे रहे होते हैं और कीमती आरा से हमें आगाह कर रहे होते हैं। हमारे से एक मरतबा फिर तशरीफ़ फरमाएँ सैयद जहांज़ेब हुसैन ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम जहांज़ेब। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। आइए नाज़रीन कराम, यहाँ पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर क़िबला की जानिब बढ़ना चाहूँगा। जिस तरह से अल्लामा साहब आपने तमाम तर आयाम अली की जो नशियात थी उसमें आपने अपनी शमूलियत को मुमकिन बनाया, उसके लिए पहले तो हम आपके बहुत तहे दिल से मशकूर हैं, चूँकि आपका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, बावजूद उसके आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो अल्लामा साहब क्या कहना चाहेंगे कि मौला अली सलाम की जो ज़रबत से शहादत तक का जो मामला है वो हमें तमाम तर मुसलमानों को ऐसा कौन सा मखसूस ख़ास पैगाम देता है कि जिससे हम अपनी जो ज़िंदगानी है उसमें इस्लाही मरहला जो है उसे अबूर कर सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में, तमाम देखने वालों की खिदमत में और साहिब ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। ये बहुत बड़ा सान्या है और जहाँ तक सवाल है कि हमें उनसे क्या सबक लेना चाहिए, तो ये हस्तियाँ आई ही सबक के लिए। बेशक, यानी अगर परवरदिगार आलम ने 2 रास्ते हमें दे दिए, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हिदायत का रास्ता दे दिया, आप तुम्हारी मर्ज़ी शुक्र करो और कुफ्र करो। तो ये शुक्र और कुफ्र की जो मंजिल है, इंसान कैसे शुक्र करे, यही वो हस्तियां हैं जिनके रास्ते पर चलना है। क्योंकि मंजिल, मैंने गुज़िश्ता उसमें आपसे गुजारिश की थी कि मंजिल जो है वो खुदा है। बिल्कुल। तो जब खुदा तक पहुंचना है तो खुदा वालों को समझना पड़ेगा, खुदा वालों का रास्ता क्या था, वो क्या आए, कैसे आए, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। जैसे मैं कल बात कर रहा था कि देखिए कि अमीर कायनात की विलादत काबे में होती है, शहादत मस्जिद में होती है, और फिर ये
انہی کی شخصیت کے اوپر زیبا ہوتا ہے کہ دیکھیے کہ مہینہ رمضان کا، شب قدر، مسجد، یہ ساری چیزیں ملا کر امیر کائنات. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تب تک اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے جب تک ان ہستیوں کو فالو نہیں کریں گے، جب تک ان کی سیرت پہ نہیں چلیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہی اس لیے تھا. نبی مکرم کل جہاں پہ بات رکی تھی، اگر آپ مجھے اجازت دیں وہاں سے شروع کروں کہ نبی مکرم جب 1,20,000 کے مجمع میں ہاتھ اٹھا کر فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مولا ہیں کا مطلب ہے دوست ہیں. بہت سے احباب ترجمہ دوست کرتے ہیں، اگر دوست مقصود تھا تو وہ تو اشیر سے لے کر بار بار بتائے جا رہے تھے. اب ایسا کیا ہو گیا کہ آج آپ کو یکایک یہ بتانا پڑ گیا کہ علی میرے دوست ہیں؟ کیا لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا؟ دیکھیں نبی کبھی ابس بات نہیں کرتے، نبی کبھی جو ہے ایسی ہوائی باتیں نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ بغیر وحی کے لبوں کو جنبش نہیں دیتے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے بھی یہ پیغام دے کر جا رہے تھے کہ علی کا ساتھ دینا، علی کو اپنا مولا ماننا، علی کو اپنا آقا ماننا. تو جس نے علی کو اپنا آقا مان لیا پھر اس کے لیے راستہ بالکل ٹھیک ہے. وہ جو آپ کا سوال تھا کہ کس طرح چلیں، بس آقا مانیے اور پھر اس راستے قبلہ. یہاں پر ایک سوال اور بھی ذہن میں گردش کرتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی نہیں بھی تسلیم کرتا تو اس سے کیا ان کی فضیلت پہ کسی قسم کے کوئی اثر آتا ہے، کوئی کمی آتی ہے؟ علی علیہ السلام کی فضیلت؟ جی کیونکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اسے تسلیم نہیں کرتے، جس طرح آپ نے ہلکا سے اشارہ بھی دیا. تو اس کی دیکھیں تھوڑی بات وضاحت یہ ہے کر دیں. کہ اصولاً یہ سوال جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے. جو نہیں بنتا شاید اس کی فضیلت میں، بلکہ یقیناً اس کی فضیلت میں کمی آ رہی ہے. صحیح. علی کی فضیلت میں کیا کمی آئے گی؟ اور علی کے لیے دیکھیے کہ کتنے فضائل میں آپ کے سامنے پیش کروں. امیر کائنات کے لیے انما ولیکم اللہ کی منزل پر آپ کو علی ملیں گے، انما یرید اللہ کی منزل پر آپ کو علی ملیں گے، مباہلے میں آپ کو علی ملیں گے، عشیر میں آپ کو غدیر ملیں گے، غدیر میں آپ کو علی ملیں گے، عشیر میں آپ کو علی ملیں گے. کہاں پر علی نہیں ہے؟ تو آپ کہاں سے علی کی فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے؟ کس جگہ پر علی نہیں؟ رسول کے بستر پر آپ کو علی ملیں گے، رسول کے ممبر پر آپ کو علی ملیں گے، رسول کے مصلی پر آپ کو علی ملیں گے. کہاں سے آپ علی کو اٹھا کے علی کے فضائل کم کریں گے؟ تو یہ اس کی اپنی جو ہے مصیبت ہے جو علی کو نہیں مانتا، علی کے فضائل کو نہیں مانتا. علی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل. دیکھیں آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر دیں، صبح کے وقت میں میدان میں جا کر کھڑے ہو جائیں، اوپر آسمان کی طرف آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نہیں ہے. سورج اپنی جو ہے مکمل ضیاؤں کے ساتھ طلوع کر کے اوپر آسمان پہ کھڑا ہے، آپ کی آنکھیں بند ہیں، مصیبت آپ کی ہے، سورج کا مسئلہ نہیں ہے. تو جو علی کو جو ہے نہیں مانتا تو علی کے فضائل میں کیا کمی ہوگی؟ جس کے فضائل اللہ نے بنائے ہوں، جسے اللہ نے فضیلت دی ہو، اسے بندہ کیا فضیلت اس کی کم کرے گا؟ تو یہ تو سوال ہی بڑا مطلب ان لوگوں کے لیے ہے عجیب سا کہ میرا خیال ہے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا کہنا ہے؟ اچھا قبلہ کچھ کہنا ہے؟ وہاں چلے جائیں. ہاں سب جگہ جہنم میں نہیں ملیں گے. ارے کیا کہنا ہے؟ وہاں چلے جائیں پھر آپ. ارے دشمن ازا اور جو بھی مولا علیہ السلام کے جو ہے وہ بغض رکھتے ہیں ان کے لیے دلوں میں، تو خدا اس بات کا عینی شاہد ہے کہ باخدا آپ کی نہ صرف یہ دنیا خراب ہوگی بلکہ آپ کی آخرت بھی جو ہے اس کا بھی راستہ آپ خود ہی خراب کریں گے. چونکہ ظاہر سی بات ہے جنت کے جوانوں کے سردار حسنین کریمین ہیں، اور نبی پاک نے چونکہ ہمارے پاس اگر کوئی دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں، قبلہ میں چاہوں گا آپ دونوں اس میں مشترکہ اگر کچھ اپنی آگاہ دے دیں تو آگاہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو دن ہے وہ اس ہستی کا دن ہے کہ جس کو لوگ ناصر اسلام کہتے ہیں. حقیقتاً میں مولا کائنات نہ تو ناصر اسلام ہے اور نہ ناصر رسول ہے، بلکہ نصیر اسلام ہے، نصیر رسول ہے. سبحان اللہ. دیکھیں جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ناصر اس میں فاعل کا صیغہ، اس میں حدوث پایا جاتا ہے. ماضی میں ہے تو حال میں نہیں ہوا، حال میں تو استقبال میں. لیکن جو صفت مشبہ کا صیغہ نصیر، اس میں جو ہے دوام پایا جاتا ہے. ماضی میں بھی وہ مددگار ہوگا، حال میں بھی ہوگا. اس لیے رسول خدا نے دعا مانگی وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگار اپنے پاس سے نصیر بھیج. ناصر نہیں چاہیے مجھے، نصیر چاہیے. تو آج نصیر اسلام، نصیر رسول اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اور ایک جملہ ہے مولا کائنات کا جو مولا کائنات آخری وقت میں کہا تھا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. کیا مطلب ہے؟ کیا مولا کائنات کیا بدر میں کامیاب نہیں ہوتے؟ یہاں 70 کافر واصل جہانوں جن میں 36 مولا کائنات نے مارے. کیا مولا کائنات اس وقت کامیاب نہیں ہوئے جب شب ہجرت رسول کی جان بچائی؟ کہ مولا کہتے ہیں آج میں کامیاب، آج میں نے رسول خدا کی زندگی کو بچا لیا. دیکھیں اس جملے کو آپ خطبہ شعبانیہ کی طرف لے کے جائیں جو رسول خدا نے آخری وقت میں شعبان کے تو ماہ رمضان کے لیے دیا تھا. تو اس میں فرماتا ہے کہ اے علی رمضان کے اندر تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے رنگین کر دیا جائے گا. تو اس ٹائم مولا کائنات نے جملہ کہ کیا رسول اللہ کیا اس وقت میں ایمان پر ہوں گا؟
بالکل. کہ پوچھ کون رہا ہے؟ یہ کل ایمان پوچھ. اچھا ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ سائل اس لیے پوچھتا اس کو جانتا نہیں ہے، بلکہ سائل بعض دفعہ اس لیے پوچھتا کہ دوسروں کو بتا سکے. بالکل. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا حتی تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو خبردار اے اللہ سے ڈرو اور جو ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو. صحیح. لیکن آج ہم فخر کرتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، الحمدللہ ہے نا، ہم مسلمان طریقے سے ہم کر رہے ہیں. لیکن قرآن اور اہل بیت کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ دیکھو تمہیں اگر اللہ نے ایک شرف بخشی تو مسلمان گھر میں پیدا ہو، مسلمان زندگی ہو رہی، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ کہ جب اس دنیا سے جاؤ تو با ایمان جاؤ، بے شک. یہ اصل کمال ہے. مولا یہی فرمانا ہے کہ دیکھو جب میں کل ایمان ہو کے میں ایمان کے بارے میں بتا رہا ہوں تو تمہیں کتنی فکر کرنی چاہیے. اور اگر کسی نے اپنے ایمان کو بچانا ہے تو کل ایمان کو ماننا پڑے گا. بالکل ایسا ہی. قبلہ میں چاہوں گا اس حوالے سے وہ جو میرا سوال تھا وہ بھی تھوڑا ہائی لائٹ ہو جائے. جی آپ نے فرمایا کہ آپ نے بس اس گفتگو کے بعد تو پھر کچھ نہیں رہ جاتا، لیکن آپ کا جو سوال تھا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. بعض نسخوں میں ہمارے برادران اس کا یہ ترجمہ اس حدیث کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. اچھا اس پہ اچھی خاصی بحث ہے، اور مفتی صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور سنت، اپنی سنت. تو سب سے پہلے دونوں چیزوں کو سمجھنا پڑے گا کہ چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں. کتاب اللہ تو سب کی سمجھ، سنت کیا چیز ہے؟ اب سنت پہ بات کیجئے. سنت فعل رسول ہے. تو یہ فرمائیے کہ رسول کا فعل کتاب سے جدا تھا. جو کتاب کے اندر ہے وہی سنت رسول ہے. اور جو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کتاب کے اندر ایک چیز آ گئی، نبی نے ویسا کام کیا، ایک دفعہ نبی نے جیسا فعل کیا کتاب کے اندر وہ چیز آ گئی. سبحان. تو اس کا مطلب سنت اور کتاب تو الگ نہیں ہوئے، بالکل دونوں ایک ہی چیزیں. اور نبی ایسے مقام پر جہاں پر جو ہے آپ کہتے ہیں کہ علمی معاشرہ ہے، کعبے کے اوپر تختیاں لگائی جانی، اس ماحول میں نبی ایسی بات کیسے کریں گے؟ چلیں آپ جملہ بدل دیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت. اب پھر یہاں پر اہل بیت کو دیکھ لیجئے، کیا اہل بیت کتاب سے الگ تھے؟ سوال تو یہاں پر بھی ہے. جو کتاب ہے وہی اہل بیت ہیں، جو اہل بیت ہے وہی کتاب ہے. آخر نبی ایسی بات کیوں کریں؟ در حقیقت سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک کتاب ہے، ایک وارث کتاب ہے. اگر کتاب سمجھ میں نہیں آئے تو وارثوں سے پوچھ لینا، اہل بیت سے پوچھ لینا، اور اگر اہل بیت کے فضائل سمجھ میں نہ آئے تو پھر کتاب اٹھا کر دیکھ لینا، تمہیں دونوں چیزیں برابر مل جائیں گی. یعنی قبلہ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ دونوں ہی راستے ایک ہی جانب ہمیں لے کر جائیں گے. جی بالکل، راستہ میں نے کہا منزل وہی ہے، منزل پروردگار عالم ہے. وہاں پہ لے کے جانے کے لیے آپ کو کتاب کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے لیے کتاب بس ٹھیک ہے، ہم کتاب پہ اکتفا کریں گے تو کیسے کریں گے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کتاب کی جو سمجھ میں نہیں آتی. بالکل. آہستہ آہستہ پھر جب انسان کو سمجھ میں آئے گی تو ہو سکتا ہے اس وقت اس کی وہ سمجھ ہی نہ ہو، بلکہ پہنچ ہی نہیں سکتا بغیر عالم کے. اور وہ عالم جو علم لدنی کا مالک ہو، اس کے بغیر کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے ہم اپنی تفسیریں کریں. آج اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کتاب ٹھیک ہے بس اس پہ اکتفا کر لیں گے اور یہی کا بہت ہے ہمارے لیے، تو پھر یہ بتائیے کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ کیا چیز ہے؟ آج تک کے علماء کو یہ نہیں پتہ چلا. تو پھر یہ وہی کتاب کے جو وارث ہیں وہی بتائیں گے کہ اصل بات کیا ہے. اور ابھی ایک پردے میں انشاءاللہ جب آئے گا تو اس کی اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. ناظرین کرام یقینی طور پہ آپ لوگ خاص مستفیض ہو رہے ہیں، چونکہ یہاں پر علامہ صاحب بھی موجود ہیں. علامہ صاحب آپ مفتی بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا آرا رکھتے ہیں؟ جس طرح سے آپ نے دونوں ہمارے علاماؤں کی گفتگو سماعت کی، تو آپ کی کیا آرا ہے اس حوالے سے؟ نحمد اللہ علی توفیقہ الا بالاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان و شہادت. بالکل. عدنان بھائی، آج جو تیسرے رمضان کا تیسرا عشرہ ہے نا، اس کی جو ابتدا ہے یہ ابتدا ہی مولا کائنات سے ہے. سبحان اللہ. جس کے بارے میں آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عشرے کے بارے میں عتقم من النار، کہ جہنم سے آزادی والا یہ عشرہ ہے. بالکل. اب جہنم سے آزادی اسی کو ملے گی کہ جس کے دل میں حب علی ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے مفتی صاحب، بے شک، کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. اب حب علی
وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے دل میں میرے نبی کے اس علی کی حب نہیں، محبت نہیں، تو وہ ساری یہ طاق رات میں جتنی عبادت کر لے، نوافل پڑھ لے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اوراد و وظائف کرے، اگر اس کا دل محبت علی سے خالی ہے تو اس کی عبادت کسی کام کی نہیں۔ بالکل۔ امام حاکم نے اور مجمع الزوائد میں امام دیگر محدثین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص کعبے کا طواف کرے اور روزے کی حالت میں ہو اور مقام ابراہیم پر نماز بھی پڑھے اور اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، علی کی محبت نہیں، تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ بالکل۔ یا رسول اللہ، کعبے کے اندر ہے، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، روزے کی حالت میں، فرمایا کہ کعبے میں ہو، روزے کی حالت میں ہو اور مقام ابراہیم پر کھڑا ہو، لیکن اس کے لیے جنت جانے کے لیے جو بنیاد ہے وہ محبت علی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اور ناظرین کرام، ہم چاہیں گے یہاں پر بزم رمضان کے وقفے کو اختیار کرنا، اور جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے۔ بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا۔ خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ۔ سارے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان پہ تولا علی مولا علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا۔ پڑھنا قصیدہ ایک عام بالے ایک خاص بالے، جڑا خاص بالے سیدہ دلالے، جڑا خاص بالے سیدہ دلالے، نیزت چڑھ کے قرآن سنایا، نیزت چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ۔ علی مولا 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 علی مولا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین کرام، آئیے اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے چند لمحات کے لیے میں تھاما تھا، اور میں قبلہ کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ قبلہ، کیونکہ آج کی جو شب ہے وہ بہت ہی خاص ہے، نہ صرف طاق رات ہے، اور جیسا کہ یہاں پر علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ جس طرح سے شہادت کا معاملہ جو ہے یہ خاص ایک رات میں مختص ہوا، اور اس کی بھی یقیناً کوئی نہ کوئی پروردگار کی جانب سے کوئی خاص وجہ ہوگی، تو میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی ہماری تھوڑی معلومات میں اضافہ فرمائیے۔ دیکھیے، میں نے گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ بہترین لوگ بدترین لوگوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، اور بہترین لوگوں کو جگہیں اور وقت یہ سب خدا کی طرف سے بہترین دین ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس میں جو طاق رات ہے وہ شب قدر کی راتوں میں سے ہے، اور دیکھیں میں نے گزارش کی نا کہ رمضان کا مہینہ ہے شہادت کے لیے، یہ طاق رات ہے، شب قدر کی رات ہے، مسجد ہے، یہ ساری چیزیں کیونکہ بہترین لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو بہترین جگہیں ملے گی، بہترین راتیں ملیں گی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم جس وجہ سے جمع ہوئے ہیں اور جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے، دیکھا جائے تو یہ کہہ لیں کہ آپ جیسے ہم
اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ قیامت کی رات ہے یہ، واقعاً قیامت کی رات ہے. اس بات کو سوچئے کہ آج کوفے کے یتیم ایک دفعہ پھر یتیم ہو رہے ہیں، ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ امیر کائنات ایک گھر پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، کسی چیز کی ضرورت ہے. اچھا وہ خاتون نہیں جانتی ہیں کہ یہ کون ہے. کہنے لگی کہ علی نے میرے شوہر کو ایک جنگ پر بھیجا تو وہ وہیں شہید ہو گیا، اللہ علی سے پوچھے. مطلب وہ اتنی ناراض تھی میرے کائنات سے. اچھا یہاں پر علی کس لیے گئے ہیں؟ اس کی مدد کرنے کے لیے گئے ہیں. صحیح. خاتون کو نہیں پتہ یہ کون ہے. کہا اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. کہا ہمارے گھر پہ تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، آپ ہماری کیا مدد کریں گے. کچھ ہی دیر کے بعد وہ ایک پوری باسکٹ کہہ لیں آپ وہ لے کر آئے اور اندر پہنچے تو خاتون بڑا خوش ہوئی. ایک تو یہ، اور جب خوش ہوئی اور کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، کافی دنوں سے یا شاید 1-2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، فرمایا کہ تمہاری بیٹی چھوٹی ہے، اگر تم کہو تو میں تمہاری مدد کر دوں، اگر تم کہو تو میں آٹا گوندھ دوں، تم بچی کے ساتھ کھیل لو جسے بھوک لگی، یا یہ کہ میں اس کے ساتھ کھیل لیتا ہوں تم آٹا گوندھ لو. خاتون کہنے لگی کہ یہ مردوں کا کام نہیں ہے، آپ اس بچی کو بہلائیں، میں آٹا گوندھتی ہوں. اب جب آٹا گوندھا اور سب کچھ روٹیاں لگانے لگیں تو امیر کائنات خود گئے، اور ہر گھر میں پرانے زمانے میں تنور ہوتا تھا، خود جا کے روٹیاں لگا رہے. اتنے میں پڑوسن آئی اور جب اس نے دیکھا کہ امیر کائنات کھڑے ہوئے، اس کو دیکھ چکی تھی، جانتی تھی، یہ نہیں جانتی تھی. کہنے لگی تم جانتی ہو کس سے کام کروا رہی ہو گھر کے؟ نہیں میں نہیں جانتی. کہا یہ علی علیہ السلام. جب یہ سنا تو ایک دم حیران ہو گئی کہ میں علی کو کیا سمجھتی تھی اور علی کون ہے. ایک یہ واقعہ ملتا ہے. ایک واقعہ یہ ملتا ہے، اچھا وہ جو علی علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے اس کا مطلب مسلمان ہے. دوسرا یہ ملتا ہے کہ میں کوفے کے یتیموں کی بات کر رہا ہوں. دوسرا یہ ملتا ہے کہ عیسائی خاتون وہ اپنے گھر میں ہے اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، یاور نہیں ہے. رات کو جو ہے امیر کائنات آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ چیزیں دے کر گئے. شروع میں پتہ نہیں تھا کہ کون آتا ہے اور دروازے پہ رکھ کے چلا جاتا ہے. جب مولا نے اس کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ تنہائی کو سمجھا اور ضرورت کو سمجھا تو مولا نے اجازت لی. اس کی ایک بیٹی تھی، خاتون کی، عیسائی خاتون کی ایک بیٹی تھی، اور وہ کہنے لگی کہ میرے بابا نہیں ہیں. فرمایا میں ہوں نا. یعنی کوفے کے یتیم علی علیہ السلام کو بابا کہتے تھے. بالکل میں ہوں نا. اب روزانہ رات کو یہ ہوتا تھا، وہ کیونکہ کرسچن تھے اور علی علیہ السلام کو ایلیا کہتی تھی وہ بچی، بابا ایلیا کر کے پکارتی تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ بابا ایلیا روزانہ آ رہے. ایک شب نہیں آئے تو یہ رونے لگی کہ میں بابا ایلیا سے ناراض ہوں، بابا ایلیا آج نہیں آئے. یعنی اتنی دلجوئی، ایک بچی کو کس کو ٹائم دیتے ہوں گے. ذرا یہ سوچیے، کوفے کے یتیم ہیں، اس کے علاوہ اپنے امور ہیں، عبادات ہیں، ایک شخص زندگی میں کیا کیا کر رہا ہے. اس رات نہیں آئے اور اس نے ماں سے پوچھا میں بابا ایلیا سے ملنا چاہتی ہوں، وہ نہیں آئے. کہا آج نہیں آئیں گے بابا ایلیا. کیوں نہیں آئیں گے؟ بابا ایلیا کو تلوار لگی ہے. کہا کس نے ماری؟ اب وہ بچے جس طرح سوال کرتے ہیں نا، جب ماں نے کہا کہ آج سے بابا ایلیا نہیں آئیں گے تو بچی بڑا پریشان ہوئی. کہنے لگی انہوں نے ہمارے بہت مدد کی ہے، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. کہا بیٹی طبیب نے کہا اگر کوئی دودھ کا بندوبست کر سکے تو یہ بچی وہاں سے دودھ لے کر گئی ہے. لیکن جب یہ وہاں پہنچی ہے امیر کائنات کے گھر پر تو دیکھا کہ بچوں کی ایک قطار ہے جو دودھ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور سب کیونکہ ہر بچہ یتیم جو ہے اس کو پتہ ہے کہ علی کون ہے اور روزانہ یہ سلسلہ ہوتا تھا. لیکن آج علی کو ضرورت ہے دودھ کی، تو یہ سارے کوفے کے یتیم ہاتھوں میں کٹورے لیے کھڑے ہوئے. یہ جب پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے سارے بچے کھڑے ہوئے ہیں اور اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ علی ہمارے درمیان نہیں رہے. اس کے ہاتھ سے وہ کٹورا گرتا ہے اور اس کے بعد وہ جو گریا کرتی ہے. گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ کوفے کے یتیم دوسری دفعہ یتیم ہوئے. ایک دفعہ یہ کہ ان کے حقیقی باپ چلے گئے، ایک دفعہ ان کو سنبھالنے والے بابا چلے گئے. آج جناب زینب یتیم ہو رہی ہیں، جناب ام کلثوم یتیم ہو رہی ہیں، اور انہوں نے آگے چل کے پھر کربلا کے یتیموں کو سنبھالنا ہے. تو یہ یتیمی کے دور سے گزر رہے ہیں. اور آج کی رات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2-4 جملے اور پلیز ثواب کی اس میں عرض کرنا چاہوں کہ 20 محرم کی رات، 20 رمضان کی رات جو گزری، محمد ابن حنفیہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات ہمارے بابا نے ہم سے کہا کہ مجھے اس کمرے میں لے جاؤ یا مجھے میرے مصلی پہ رہ جاؤ جہاں پہ میں عبادت کرتا ہوں، میں وہاں پہ بیٹھنا چاہتا ہوں. روایت کے الفاظ ہیں کہ محمد ابن حنفیہ جب آئے اور بھائیوں کو بلایا تو اتنے میں امام حسین گریا کرنے لگے، رو رہے ہیں. امیر کائنات نے قریب بلایا، حسین میرے قریب آؤ. امام علی نے اپنے ہاتھوں سے امام حسین علیہ السلام کے آنسوؤں کو صاف کیا، سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا حسین ابھی بہت کچھ ہے. یعنی وہ کربلا کی منزل، امام حسن علیہ السلام کی شہادت، امیر کائنات تو بہت کچھ دیکھ رہے تھے. بہرحال اس مکالمے کو مختصر کرتا ہوں. محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ ہم لے کر بابا کو اس مصلی پر گئے، یعنی وہ کمرہ جو مختص تھا امام علی علیہ السلام کے ساتھ.
یہاں پہ بیٹیاں آتی ہیں، جناب زینب اور جناب ام کلثوم آتی ہیں، اور جب وہ گریہ کرتی ہیں تو امیر کائنات بیٹیوں کو دلاسا بھی دیتے ہیں، اور یہ وہ منزل ہے کہ اب امیر کائنات کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اللہ مومنوں کی امیر اب پہلی دفعہ جو ہے آنکھوں سے آنسو. اور اس کے بعد کچھ وصیتیں ہیں. ایک وصیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب زینب اکثر یہ کہتی تھی کہ میرے بابا مجھے کہتے تھے کہ زینب تمہاری چادر کا اللہ حافظ. تو میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کون چھینے گا. لیکن کربلا میں 10 محرم کو جب امام حسین نے یہ جملہ کہا نا کہ عباس تم نے میری کمر توڑ دی، یا تمہاری وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی، اور پھر جب علم لے کر آئے اور جملہ جب جناب سکینہ نے پوچھا کہ میرے چاچا کہاں ہیں، تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس زینب سلام اللہ علیہ نے اس وقت نجف کا رخ کیا اور کہا کہ بابا اب سمجھ میں آ گئی کہ آپ کیا کہتے تھے کہ میری چادر کا اللہ حافظ ہے. کس طریقے سے بیٹیوں کو سمجھایا ہوگا، کیا باتیں کی. بہت سی روایتیں ہیں اور بہت سی اس میں وصیت کے حوالے سے گفتگو ہے. سلسلہ آگے بڑھا. محمد حنفیہ لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں. اچھا، ایک اور وصیت میں آپ کو عرض کروں کہ امام نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دی کہ فلاں کو فلاں کا خیال رکھنا ہے، فلاں کو فلاں کا. عباس وہاں تنہا کھڑے ہیں. عباس علیہ الصلوۃ والسلام امیر کائنات کے بیٹے ہیں جو کربلا میں پرچم حسینی کے عباس علمدار تھے، سالار تھے اس وقت. تو عباس علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین کو آپس میں ملا دیا کہ بھئی تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو. شہادت کے مراحل میں تھوڑا سا آگے جائیں گے. اسی وصیت کے اس میں دیکھیں کہ ایک وصیت علماء فرماتے ہیں کہ امام کی نگاہ امام زین العابدین پہ پڑی جو بہت کم سن تھے اس وقت. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے وصیت فرمائی کہ حسین اس بچے کا خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بازار چلا جائے. اب دیکھیں امتحان خدا کی طرف سے کیسے ہیں ان ہستیوں کے. امام زین العابدین کے لیے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بازار چلا جائے اور یہ کسی کی باپردہ عورت کو نہیں دیکھ پائے گا. اب وہی امام زین العابدین 22-24 سال کی عمر میں پھر کربلا سے جب کوفہ جاتے ہیں تو اپنی بہنیں ہاتھوں میں رسیاں، اور دربار میں جاتے ہیں وہاں شرابی بیٹھے ہوئے، تو کتنا مشکل ہوتا ہوگا. وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ وہ جو آپ کا پہلا سوال جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی، سبب یہ تھا کہ اللہ کے دین کو بچانا ہے. جب اللہ والے میدان میں آتے ہیں نا تو پھر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ والے جب میدان میں آتے ہیں تو پھر اپنی زندگیاں کسی قسم کی ان کی زندگی میٹر نہیں کرتی. صرف اللہ کے دین کو بچانا ہے، اللہ کے راستے کو بچانا ہے. مولا علی سب کچھ دیکھ چکے تھے کہ رسول خدا نے کتنی مشکلات دیکھی ہیں. راستے میں کانٹے، کچرا، سب کچھ ہوا. طائف چلے گئے، مدینہ چلے گئے، مکہ چھوڑ دیا، اپنا آبائی گھر، اپنا آبائی گاؤں سب کچھ چھوڑ دیا اس لیے کہ اللہ کا دین بچے. تو پھر وہی ذمہ دار ہے، وہی بچائے گا. اسی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جسے اپنا نفس کہا ہے، وہی اس دین کو بچائے گا. اور پھر انہوں نے اس طرح بچایا کہ مسجد کوفہ میں محراب کوفہ جو ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خون سے لال ہو گیا. اللہ اکبر. ناظرین، یقیناً جس طرح علامہ صاحب نے یہ شہادت کا جو مکمل واقعہ ہے، یقینی طور پہ اس طرح تو ہم اس کی منظر کشی صرف تصور میں ہی لا سکتے ہیں، اور میری تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یقینی طور پہ جتنے آپ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، جس کے بھی سینے میں حب علی ہوگا، یقینی طور پہ اس کی بھی آنکھیں اشبار ہوں گی. تو فی الوقت ہم بڑھ رہے ہیں بزم رمضان کے وقفے کی طرف. جب وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. اوکے جی، ونس اگین ویلکم بیک. بزم رمضان کے وقفے سے لوٹنے کے بعد تمام ناظرین کرام کو ایک بار خوش آمدید کرتے ہیں. اور جیسا کہ ناظرین کرام بزم رمضان کے وقفے پہ جانے سے پہلے ہم یہاں پہ مولا علی کی شہادت کا احوال آپ کو بیان کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ چونکہ یہاں پر جہاں زیب بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے منقبت خواہ ہیں، بہت اچھے سوز و سلام پڑھتے ہیں. تو میں چاہوں گا جہاں زیب، آج کے دن کی نسبت سے آپ کون سا کلام لے کر آئے ہیں؟ ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے، ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے، ہم سے پوچھا کہ کیا ضروری ہے، کہہ دیا مرتضیٰ ضروری ہے، کہہ دیا مرتضیٰ ضروری ہے ثنائے علی ثنائے خدا ہے، ثنائے علی ثنائے خدا، اور خدا کی ثنا ضروری ہے، اور خدا کی ثنا ضروری ہے. بولے میسم زباں رہے نہ رہے، بولے میسم
जुबां रहे ना रहे, या अली की सदा जरूरी है, या अली की सदा जरूरी है। आले अहमद का कौन दुश्मन है, आले अहमद का कौन दुश्मन है, ये बताना बड़ा जरूरी है, ये बताना बड़ा जरूरी है। दिल में रखने को उल्फते हैदर, दिल में रखने को उल्फते हैदर, मामिले पारसा जरूरी है, मामिले पारसा जरूरी है। हमसे पूछा कि क्या जरूरी है, कह दिया मुर्तजा जरूरी है। सुभान अल्लाह, बेहतरीन। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ बज़्म रमज़ान में हमें एक और हमारे मेहमान ने ज्वाइन किया है। एज़ यूजुअल माशाल्लाह से मुल्क के मशहूर व मारूफ़ कव्वाल बरादरी से इनका ताल्लुक़ है और एक अज़ीम और आलीशान ख़ानवादे से इनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद अमजद साबरी के नेफ़्यू और हमारे बहुत प्यारे दोस्त, उनके भांजे, नेफ़्यू यानी कि उनके भांजे शहीद अमजद साबरी के अब्दुल्ला साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? दुआएं आपकी। माशाल्लाह, सही जा रहे हैं रोज़े आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के दिन की निस्बत आपको पता ही है, जाहिर सी बात है कि आज शहादत मौला अली की निस्बत से हमने नशिस्त अपनी रखी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस मौला कायनात के अगर हम नक्शे कदम पर चल लें तो क्या ही बात है। क्योंकि आप कॉल पढ़ते हैं और कॉल, अब कव्वाली को लोग, नाज़रीन कव्वाली को जाहिर सी बात है लोग अलग अलग रंग में अब लेने लगे हैं, लेकिन दर हकीकत ये जो हमारे जितने भी क्या कह सकते हैं उनको, मैं चाहूँ किबला कव्वाल कॉल पढ़ने के हवाले से जो थे, जाहिर सी बात है वो हमारे तमाम बुजुर्गान दीन जितने भी हैं, बुजुर्गान दीन की जो है इस हवाले से बहुत लाजवाल खिदमात हैं, और वो भी कॉल पढ़ के जो है कई गैर मुस्लिमों को जो है वो दीन इस्लाम की तरफ राग़िब करते थे। और आप जब कॉल पढ़ रहे होते हैं तो आप पे भी वश तारी होता होगा, ऐसा है? देखिए, कॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हम कभी समा यानी कि कव्वाली का अगर हम इनेकाद करते हैं और जो स्टार्टअप होता है, या तो हमद बारी ताला होती है या फिर कॉल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। तो कॉल में तो वज़्द और कैफियत ऐसी होती है कि नाकाबिल बयान है। सही सही। और क्योंकि कॉल का मकसद है कि मन कुंता मौला फाज़ अलीउन मौला, मौला क्या कहने वाला अली मौला, ऐसे ही। तो बहुत एक मज़ेदार चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही। और गदीर के मौके पर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह। ऐसे ही नाज़रीन कराम, और जाहिर सी बात है जहाँ से हमने गुफ्तगू को थामा था हम चाहेंगे वहीं से कंटिन्यू करवाएं। और किबला की तरफ में बढ़ना चाहूँगा। किबला, जैसा कि यहाँ पर अल्लामा साहब ने भी वो बात रह गई थी। जी जी, प्लीज़ आपका वो सवाल भी इसके अंदर आ जाएगा कि जैसे आपने ये कहा था कि अगर कोई मौला कायनात की विलायत का अगर इनकार करे तो उसके लिए क्या है। बिल्कुल। तो हज़रत ने वायत करीमा पढ़ी भी है जो मैंने पढ़नी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोको, इनसे सवाल किया जाएगा। अब जब सवाल ये कब होगा, मुफस्सिरीन उम्मत कहते हैं कि जब किसी बंदे को जन्नत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो उसके बाद जो आखिरी जो चौक होगा वो हैदरी चौक होगा। बिल्कुल, क्या बात है, क्या ये मैं कहता हूँ उसको। जबरदस्त। तो उससे पूछा जाएगा, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो अपने हाथ में वो सनद लिए कहा जी मैं जन्नत में जा रहा हूँ। उससे नमाज के हवाले से, उसकी ज़िंदगी के हवाले से, उसके तमाम तर मामलात कहा जी बिल्कुल ओके। तो पूछा जाएगा भाई मौला कायनात के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। कहा जी बस हम सुनते थे लेकिन सुनकर हमारे माथों पर वट आ जाते थे, सुन हो जाते थे। हाँ जी, तो पेटों में मरोड़ पड़ जाते थे। तो बुजुर्ग कहते हैं, बल्कि तमाम तर मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि उस बंदे से वो सनदनामा छीन लिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते, जहन्नम में चले जाओ। अल्लाह। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह कि ये अली की मोहब्बत, अली की विलायत क्या है? फरमाया जन्नत का ज़रिया है। यानी मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम अल्लाह के वो नुमाइंदा हैं कि जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ने हर इबादत की बुनियाद रखा है।
اگر یہ بنیاد محبت علی نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ ساری رات ہم عبادت کریں. یہ عشرہ جو ہے یہ آج کی جو طاق رات ہے لیلۃ قبلہ، میں آپ کی قتل کی معذرت چاہوں گا چونکہ جہنم سے آگ کا جو ہے یہ ماشاءاللہ ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا آگاہی فرمائیں گے کہ ابن ملجوم جو تھا اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ جہنم سے اس کا کیا حال ہوا ہوگا جہنم میں؟ دیکھیے جی، جہنم کا جو بنیادی ایندھن ہے نا، تو اس ایندھن کا نام ابن ملجم ہے. اس کا نام بنیادی، یعنی جس سے جہنم کو جلایا جا رہا ہے اور قیامت تک اسی کے جو چاہنے والے ہیں جہنم کو ان کی طرف سے بھڑکایا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو مولا کائنات شہر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جو شہادت ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ شہادت ہمیں افسوس تو ہے، لیکن مولا کائنات کی وہ شہادت اہل ایمان کی زندگی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اہل ایمان کی زندگی ہے کہ مولا علی شہر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جو ساری زندگی حالت حیات میں آپ رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ کسی کو کہا کہ بھئی یہ تو مردہ ہے. ساتھ والے نے کہا کہ یا علی یہ مردہ کیسے؟ فرمایا یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے جو بندہ غافل ہے وہ حقیقت میں مردہ ہے. بالکل ایسا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ زندگی اور موت کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کی سانس بغیر اللہ کے ذکر سے نکلتی ہے تو وہ سانس بھی مردہ ہے، وہ بندہ بھی مردہ ہے. کیا کہنے ہیں؟ تو سبحان مولا علی کا ایک لمحہ، ایک لہجہ، ایک گھڑی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں اور آپ کی یاد. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں قبلہ کہ آپ نے فرمایا کہ علی کی شہادت جو ہے اہل ایمان کے لیے زندگی ہے. اس کا برعکس بھی پیش کر دیں کہ علی کی زندگی منافقت کی بھی موت ہے. جو بات ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. قبلہ آپ کی بات میں چاہوں گا. اچھا، بات یہ کہ ماشاءاللہ میری باری آخر میں آتی ہے تو اتنی ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں. جی. اچھا جی، کل جو میں بات کہہ رہا تھا وہی بات آج ماشاءاللہ جہاں زیب نے شاعری کی زبان میں کہہ دی. دیکھیں، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے. کیا کہنے ہیں؟ بہترین، بہت اچھا نقطہ اٹھایا. اور مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے. آپ شیعہ ہیں یا دوسرے مکتبہ فکر مسلمان ہیں تو آپ حضرت علی علیہ السلام سے محبت کریں گے؟ نہیں، شرط نہیں ہے. علی سے محبت کی وہی شرط ہے جو کل بیان کی تھی کہ ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو تو انسان محبت کر لے گا. بالکل ایسا ہی. اچھا، قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں اس کی مختلف تفاسیر ہیں، اور قبلہ نے ایک تفسیر کری اور میرے پاس ایک اور تفسیر ہے. دیکھیں، جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جو سوال جواب کا حساب کتاب معاملات ہوتے ہیں وہ قبر میں ہوتے ہیں. وہ صرف عقائد کے ہوتے ہیں، اعمال وعمال کچھ بھی نہیں پوچھے جاتے. بالکل ایسا. پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، روز حشر میں اٹھایا جائے گا اس کو. جب حشر میں تو وہاں اس کے عقائد نہیں پوچھے جائیں گے، اس سے اعمال کے بارے میں ہوگا کہ تم کیسی زندگی ہوگی، کہاں گزاری، کس طرح گزاری. تو علامہ حجر بن مکی ہیثمی امام کعبہ تھے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صواعق المحرکہ. جب انہوں نے اس آیت کی تفسیر وقفوہم انہم مسئولون، روکا بھی ہم سوال کریں گے. دیکھیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب استاد مہربان ہوتا ہے نا، شفیق ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ طالب علم کسی نہ کسی طرح سے پاس ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے پاس ہو جائے، کسی نہ کسی. وہ آخر میں کہتا ہے اچھا میں آسان سے سوال کرتا ہوں، اگر تم نے بتایا میں تمہیں پاس کر دوں گا. اب وہ تفسیر میں لکھتے ہیں، بولے کہ جب سارے فیصلے ہو جائیں گے اور انسان کو، وہ جو شخص کو ناکام ہوگا اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوگا. تو جنت والی بات وہ ایک تفسیر. ایک تفسیر علامہ ہیثمی نے جو کری، حضرت نے کہا اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہوگا، فیصلہ ہو چکا. اس مقام پہ اللہ کے وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، میں سے ایک سوال کروں گا. پروردگار سارے سوال ہو گئے. کہا اب ان سے ولایت علی ابن ابی طالب کا سوال کرو، اگر یہ سوال صحیح ہو گیا تو باقی گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور یہاں پہ بھی گڑبڑ ہو گئی تو پھر جہنم تو ہے ہی ان کے لیے. کیا کہنے ہیں. بالکل بہترین. قبلہ نے بہت اچھے حوالے سے یہاں پر اس کی ہماری آگاہی فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام، اس وقت بزم رمضان کا ہم اختتامی مرحلہ جو ہے اس میں داخل ہو چکے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی نشریات آپ لوگوں نے ضرور پسند فرمائی ہوگی. اور آپ تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے اسپانسرز کا بہت بہت شکریہ، جس میں سر فیض چیف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، بلال کلاسک ریزیڈنسی، اور تمام مہمان گرامی کا میں بہت تہہ دل سے مشکور ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ زندگی نے وفا کی تو کل دوبارہ آپ کا اپنا میزبان عدنان خان دوبارہ ملے گا. فی الوقت کے لیے یہاں پر چونکہ عبداللہ موجود ہیں، جہاں زیب موجود ہیں، تو ایک آخری کلام کے ساتھ میری جانب سے تمام مہمانوں کی طرف سے اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد. من کون تو مولا فحوز علی مولا ادہا فحوز
علی مولا آہ مولا من کن ہو من کن تو مولا من کن آہ من کن تو مولا ہو من کن تو مولا ہو من کن تو مولا مولا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کبھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا محراب میں علی ہے تو منبر میں علی ہے کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ علی ہے ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ علی ہے جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ علی ہے ہر علی ملیں گے نادامن بچائیے ارے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے مولا علی مولا مولا علی مولا بنے صوفی جذبات میں بہنے والے قلندر بنے عشق میں جلنے والے قطب بن گئے درد و غم سہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے علی مولا مولا علی